शहजादा विलियम और केट मिडलटन ने शिमाली इलाकों में हसीन वादियों का नजारा किया। ग्लोबल वार्मिंग से पिघलने वाले ग्लेशियर्स का जायजा भी लिया। शाही जोड़े ने चित्राल में ब्रोगल और वादी कैलाश का दौरा किया। कैलाश के रक्स से लुत्फ उठाया। मेहमानों को रवायती मलबूसात और डियाना के दौरे की तस्वीर का एल्बम तोहफे में दिए गए। शाही जोड़ा कल लाहौर का दौरा करेगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बरतानिया में कश्ती रानी के आलमी मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवानों का कारनामा। मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। मुकाबले में 28 कश्तियों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी खातीन की तंजीम हमनवा के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर की अहलिया आयशा अली की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी सकाफती रंगों की बहार, रिवायती मलबूसात के साथ कैट वॉक में समा बांध दिया। वर्ल्ड बीच गेम्स में कौमी परचम सर बुलंद करने वाले इनाम बट का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इनाम बट ने कतर में मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। लाहौर एयरपोर्ट के बाद कामुकी और गुजरावाला पहुंचने पर भी मद्दाहों ने पुरतपाक खैर मकदम किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इनाम बट ने अपनी फतह मजलूम कश्मीरी अवाम के नाम कर दी। बरतानवी शाही जोड़ा पुरम पाकिस्तान की गवाही देने लगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो या तरक्की की मनाजिल तय करने का मिशन, बरतानवी शहजादे ने पाकिस्तानी कौम की जिद्दोजहद को सलाम पेश किया। प्रिंस विलियम ने पाक बरतानिया खुशगवार ताल्लुकात का इजहार किन अल्फाज में किया, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता शब शाही जोड़ा रिक्शे में बैठकर शक्करपड़िया के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पहुंचा तो लोग आंखें झपकना भूल गए। बरतानवी शहजादे विलियम की शेरवानी और केट मिडलटन का चमकता हुआ सब्ज लिबास पाकिस्तानी सकाफत से उनकी मोहब्बत की गवाही देता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रेव की जानिब से दिए गए पुरवकार इशाइये से खिताब करते हुए शहजादा विलियम ने बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में अपने खुशगवार ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, इस शानदार मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की के सफर पर निगाह डालता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। Stood here with this magnificent monument behind me. I am struck by the great strides Pakistan has made since its birth 72 years ago. अपनी दादी मलका एलिज़ाबेथ दोयम के दौरे पाकिस्तान की याद ताज़ा करते हुए उनका कहना था कि जब 50 बरस पहले मलका ने इसी जगह खड़े होकर खिताब किया तो ये शहर अजीम दारुल-हुकूमत बनने की जानिब अपने सफर का आगाज कर चुका था। जब उनकी वालिदा और वालिद यहाँ आए तो हालात मजीद बेहतर हो चुके थे। शहर की खूबसूरती मुसलसल बढ़ रही है और इसी तरह उनके खानदान की इससे मोहब्बत भी। दादी, माँ और अब पोता। वजीर आजम इमरान खान को बरतानवी शाही खानदान की 3 नस्लों से मिलने का एजाज हासिल है। इमरान खान मलिका एलिज़ाबेथ दोयम, लेडी डियाना और शहजादा विलियम से मुलाकातें कर चुके हैं। 3 नस्लों को बयान करती कहानी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर 16 अगस्त 1974 की है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा बरतानिया पर थी। उस वक्त के कप्तान इंतखाब आलम मलिका एलिज़ाबेथ दोयम का इमरान खान से तारुफ करवा रहे हैं, जिनकी उम्र उस वक्त 22 बरस थी। अब 24 बरस आगे चलते हैं। साल है 1996 जब लेडी डायना ने लाहौर में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर इमरान खान की उम्र 44 बरस थी। अब दौरे हाजिर का जिक्र करते हैं। बरतानवी शाही खानदान के चश्मो चिराग शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन पाकिस्तान में हैं और 67 साला इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान वो पाकिस्तानी रहनुमा हैं जिन्होंने बरतानवी शाही खानदान की 3 नस्लों के साथ मुलाकातें की हैं। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम क़यानी और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वो बरतानवी पार्लियामेंट में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मसला कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करने पर ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरियों के शुक्रगुजार हैं।
صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور جو ہے وہاں تشدد بڑھ رہا ہے، ہراستیں بڑھ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو بلکہ قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے وہاں اور محاصرہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہاں لندن میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو یہاں کے ایم ای پیز ہیں یا جو ایم پیز ہیں ان کی آواز بہت مضبوط ہے اور انہوں نے ابھی حال ہی میں مسئلہ کشمیر کو بہت، اور کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بہت ہی قوت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ اٹھایا ہے. تو ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے. کم از کم میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی آزاد جموں و کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں انہوں نے مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، انہوں نے مل کے تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں. باہر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جماعتیں مل جاتی ہیں آپس میں اور وہ کشمیر کے سلسلے میں احتجاج بھی کرتی ہیں اور ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے جس کا وہ سب حصہ ہے. ہم لیبر پارٹی کی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ہی واضح آواز میں قرارداد پاس کی اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کی اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کیا. پھر یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ سیاسی یکجہتی کا بھی اظہار کیا. تو یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جو ہے مخالفت کریں گے اور خاص طور سے جو بھارت نواز ایم پیز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ اس کی مخالفت کریں گے. انہوں نے مخالفت کی ہے لیکن ہم تمام جماعتوں کی مدد چاہتے ہیں. لیبر جو ہے اس کا ہم شکریہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سلام بھی کرتے ہیں کہ اس نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا. لیکن ہم کنسرویٹو، لیب ڈیم، ایس این پی اور پوری کی پوری جو یہاں کی پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں یا جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی مدد چاہتے ہیں. برمنگھم میں 19 اکتوبر کو کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان ہوں گے. کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. عابد کاظمی کی رپورٹ. برٹش کشمیریوں کے روحانی رہنما پیر نور العارفین صدیقی سجادہ نشین نیریاں شریف نے برمنگھم میں ایک اہم پریس کانفرنس کی. اس دوران انہوں نے 19 اکتوبر کو کشمیر کانفرنس منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا. کانفرنس کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان ہوں گے. اس کانفرنس میں برطانوی اور یورپین پارلیمنٹیرین کے علاوہ کونسلرز اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندے خصوصی طور پر مدعو کیے جائیں گے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کو دنیا بھر کے سامنے اجاگر کیا جا سکے. کونسلرز اور جو میئرز ہیں اور اس کے علاوہ جو لارڈز ہیں ہمارے اس ملک میں جو ہاؤس آف لارڈز سے جو تعلق رکھتے ہیں اور ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، ان سب کو بلایا جائے اور سب لوگ انگریزی زبان میں گفتگو کریں تاکہ ہمارا میسج جو ہے پوری دنیا میں پہنچے کہ انگریزی زبان ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. 27 تاریخ کو بھی جو ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ ہمارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب اہل علم حضرات، علماء کرام، مشائخ، ان کی بہت بڑی اعانت ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، بلکہ انہی کے ذریعے سارا آرگنائز ہو رہا ہے. ہم اپنی آوازوں کے ذریعے یہ بات پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں کہ سارے جو عالمی برادری جسے کہا جاتا ہے یہ مل کر کم از کم جو حقوق انسانی کے پلیٹ فارم سے اس بات کو اجاگر کریں کہ ان کو اس کرفیو کی جو یہ مصیبت اور افتاد ہے اس سے آزاد کیا جائے. پریس کانفرنس میں مڈ لینڈز بھر سے علماء کرام، مشائخ عظام اور مریدین کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والی کانفرنس میں بھرپور شامل ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رائے عامہ ہموار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. واشنگٹن ڈی سی کے مشہور تھنک ٹینک انڈس کے زیر اہتمام جان بوب یونیورسٹی میں سیمینار ہوا جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. واشنگٹن ڈی سی کے مشہور تھنک ٹینک انڈس کے زیر اہتمام سیمینار ہوا جس میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی. آج کی کانفرنس کا مقصد تو یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر میں جو اس وقت ایک انسانی حقوق کا جو کشمیر خطے میں ہندوستان دھجیاں بکھیر رہا ہے، قانون کی، ہیومن رائٹس کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی، تو اس کے اوپر یہاں پہ امریکہ کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور پالیسی میکر ہیں ان کو آگاہ کیا جائے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے کم ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جو صورتحال ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں اور ہم دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ وہ اپنا ضمیر جو ان کا جو مردہ ضمیر ہے وہ جاگے. شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف قرار دیا. شرکاء نے کہا بھارتی حکومت کے اقدام کے بعد دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے بچنے کے لیے دنیا کے بڑے ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے. It was just a friendly discussion on Kashmir crisis and this wasn't a debate. It was just people sharing their perspectives on the future of Kashmir. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے جتنی سے زیادہ آگاہی پیدا کی جائے گی وہ کشمیری عوام کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جن کو یہ نہیں معلوم کہ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے. This great discussion on South Asia stability at Johns Hopkins sites, and I think what was interesting about it is it took the Kashmir conflict and the issues that India and Pakistan have on Kashmir into a broader regional and international context and looked at why the United Nations or the United States might be interested in mediating and the challenges associated with mediating. کشمیر پر سب سے پہلا حق کشمیریوں کا ہے لیکن بھارتی حکومت کشمیریوں کی زمین ان پر تنگ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. ایسے عالمی فورمز پر آواز اٹھانے سے بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھے گا جبکہ انڈس تھنک ٹینک کی اس کاوش کو بھی ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے. خرم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن. یا وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. برطانیہ میں کشتی رانی کا عالمی مقابلہ. پاکستانی نوجوان نے برطانیہ کی کشتی رانی مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیت لیا. مقابلے میں 28 کشتیوں نے حصہ لیا. مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. برطانیہ میں منعقدہ کشتی رانی کے مقابلے میں پاکستانی نوجوان یاسر انصاری اور عدیل خان نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا. اس عالمی مقابلے میں دنیا بھر سے 28 کشتیوں نے حصہ لیا. اس موقع پر پاکستانی نوجوانوں نے جیت پر پاکستان اور کشمیر کا جھنڈا لہرایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنے ملک کا نام مزید روشن کرنے میں کردار ادا کریں گے. یاسر انصاری نیوی کے کموڈور عمران انصاری کے بیٹے ہیں. انہوں نے کامیابی پر پاک نیوی اور قوم کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ ہمیشہ سے کشتی رانی کا شوق رکھتے تھے اور اس مقابلے کے لیے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں خوراک کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی جانب سے فن مصوری کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں 30 سے زائد مصوروں نے شرکت کی. اسی پر دیکھیے بشرا قمر کی یہ رپورٹ. بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. بھوک سے بھلکتے افراد کا یہ درد بیاں کیا کوئٹہ کے نوجوان مصوروں نے جنہوں نے خوراک کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی جانب سے فن مصوری کے مقابلے میں شرکت کی. نوجوان مصوروں نے رنگوں کو کینوس پر کچھ اس انداز میں بکھیرا کہ رنگ بھی چیخ اٹھے. ہمیں اپنا فوڈ ضائع نہیں کرنا چاہیے، پورا لوگوں کو دینا چاہیے کہ وہ کھا سکے. غریب گھروں میں رہتے ہیں اتنا وہ سہولت وہاں پہ نہیں ہے لیکن اتنا تندرست ہے. بلوچستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر مارسل سٹیلن نوجوان مصوروں کا کام دیکھ کر بے حد خوش ہوئے. مجھے یہ کہنا ہوگا کہ نوجوانوں کے آئیڈیاز کمال کے ہیں اور بلوچستان کے بہتر غذائی مستقبل کے حوالے سے یہ پر امید بھی ہیں. نوجوان مصوروں کے فن پاروں کی نمائش اور مقابلے کا فیصلہ 2 دن بعد کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشرا قمر 92 نیوز کوئٹہ. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.